बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 17 नवंबर है। मियां नवाज शरीफ कल लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस गए। आज वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा रहे हैं। नून लीग के कैंप से क्या खबरें हैं और मियां साहब क्या फतह करने निकले हैं? देखिए, फतह क्या करने निकले हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इक़्तिदार की जो भूख होती है ना करामत हम्म। मुगल साहब, वो बिरयानी से ख़त्म नहीं होती। उसके लिए कुकड़ छोले खा के सिरी पावे, हम्म। इसके ज़रिए जो है वो इक़्तिदार की भूख को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इक़्तिदार की भूख को मिटाने के लिए हम्म। आपको सरेंडर करने पड़ते हैं। हम्म। आपको अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं। आपको अपना थूका हुआ चाटना पड़ता है हम्म। अगर आप जेन्युइन तरीके से नहीं इक़्तिदार हासिल कर रहे। आपको फिर झुकना पड़ता है, घुटनों पे बैठना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है हम्म। और अपने बयानिए से पीछे हटना पड़ता है। ये सब कुछ करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आई प्रेफर टू डाई ऑन माई फीट देन टू लिव ऑन माई नीज, बिल्कुल। कि मैं अपने कदमों पे खड़ा रहकर मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं अपने घुटनों के सहारे जीऊं। लेकिन मियाँ साहब उस टाइप के नहीं है ना। मियाँ साहब जब इक़्तिदार से निकलते हैं हम्म। वो आइन परस्त, जमहूरियत परस्त, उसूल परस्त, अवाम परस्त हो जाते हैं, और जब उन्होंने इक़्तिदार का रास्ता वापस देखना होता है तो ये सब कुछ फिर पीछे चला जाता है। लेकिन दावे ये थे कि नून लीग सब कुछ सरेंडर कर देगी, जी। लेकिन एक महाज है जहाँ पे नून लीग सरेंडर नहीं करेगी जनाब, वो सरेंडर भी हो गया। लास्ट। हाँ, आखिरी किले के ऊपर भी उन्होंने, और ये दावे सारे उल्टे हो गए इनके अपने किए हुए दावे। सही। पहले तो आ जाते हैं कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या हुआ, और फिर वो जो दावे जो सरेंडर किया मियाँ साहब ने, बड़ा दिलचस्प सरेंडर है, हैरान कुन सरेंडर है, और ये मजीद कुछ सरेंडर्स की इब्तदा है। मुझे सही। लगता है कि ऐसा अब माहौल बन गया है, कहानी इसके लिए पूरी बन तैयार। चुकी है। और ये सही। कुल खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया जी। था, तो 126 दिन लगे हैं। जो दावा था उसके बाद 114 जुलाई का दावा था, हम्म। और 16 नवंबर की शाम को जी। 126 दिन नून लीग ने एक ऐसा सियासी चिल्ला काटा है हम्म। कि जिसने उनको मजबूर कर दिया कि यार ठीक है, ये भी सरेंडर कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, चलो ये भी कर देते हैं। इक़्तिदार जो लेना है, नौकर की का नखरा की। लाडला प्रो मैक्स जो बनना है जी। उसके लिए। लेकिन मियाँ साहब ने जो वहां जाके किया ना, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देखें मियाँ साहब आए इस वक्त, हुकूमत में आना कोई बड़ा कारनामा नहीं है। असल मामला यह है कि हुकूमत में रहने के लिए आपको इस मुल्क की मईशत चलानी होगी। जो शख्स हुकूमत में रहना चाहता है, अवाम के दिलों पे राज करना चाहता है, अभी इस वक्त फार्मूला ये है कि आप जो शहबाज शरीफ और उनके हवारियों की तबाहकारियां हैं, जिस तरह आप खबरें देखते हैं ना, सैलाब की जी। तबाहकारियां, सैलाब आया खसो खाशाक की तरह, इमारतों को तिनकों की तरह बहा कर ले गया, खड़ी फसलें डूब गई, माल मवेशी डंगर बह गए, लोगों की लाइवलीहुड्स तबाह हो गई। तो पीडीएम का जो इक़्तिदार है ये 16-18 महीने का, जितनी बड़ी कहानियां करें, लोगों को जाके देखें चूल्हे बुझे हुए, लोगों की लाइवलीहुड छिन चुकी है। सही। अब जो भी बंदा इक़्तिदार में आ जाएगा वो उसके पास हनीमून पीरियड होता है ना, एक ग्रेस पीरियड होता है। कोई कहता है कि मैं 100 दिन का प्लान दूंगा, कोई कहता है मैं 6 महीने के बाद, कोई कहता है 1 साल के तो बाद। कहता है मुझे अभी 1 साल ही तो होगा। लोगों को जो है हम्म। ना, मसला ये है कि इस वक्त लोगों का पेशेंस थ्रेशोल्ड है खत्म, जिसे सब्र का पैमाना कहते हैं। लोगों को इस वक्त फौरी रिजल्ट्स चाहिए। मियाँ साहब अगर इक़्तिदार में आके बैठ जाते हैं, उनके पास फॉर्मूला क्या है, लंदन में बैठ के जो लंदन में उन्होंने चिल्ला काटा है, अपने साथ कौन सा नुस्खा कीमिया लेकर आए हैं जो उन्होंने अपने भाई को नहीं बताया था, बकौल इनके। फैसले तो सारे वो खुद कर रहे थे, सही। नहीं कर पाए ना, फिक्स नहीं कर पाए। आसिफ अली जरदारी कहते थे मैं जेल में था तो मैंने किताबें पढ़ी थी मईशत पर। मईशत के ऊपर, और 100 अरब डॉलर पर ले जाएंगे पाकिस्तान जी। के रिजर्व्स, जो सबका हासा ही निकल ज़र गया था। मुबादला के ज़खायर हैं। जी। अब वो जो जरदारी साहब ने जेल काटी थी, वो तो खान साहब के दौर से पहले काटी थी, सही। उसके बाद तो नहीं जेल काटी। नवाज वो शरीफ के दौर में जो काटे थे। उनका थोड़ा बहुत वक्त कहीं पर जेल में गुजरा है, जब हम्म। उसके बाद भी कोई वो इस किस्म के मामलात गुजरे हैं, असल में तो किताबें उस वक्त थी, तो उन्होंने भी अपने इत्तेहादियों को नहीं बताई थी। तो मियाँ साहब की तरफ अब देखें, वो गए कोयटा, फलां फलां फलां, अब वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कारोबारी शख्सियात से मुलाकात, फलां से ये मुलाकातें, ये मामलात चल रहे हैं, और उसमें उन्होंने बताना है कि जनाब मैं क्या करूँगा। मियाँ साहब ने उसके ऊपर एक खिताब किया। उस किताब में उसकी पहले जियो ने हेडलाइन डिफरेंट बनाई थी, फिर उसकी जो है ना वो आ गई होगी, फरमाइश आएगी फरमाइश होगी आ गई मीडिया होगी। मैनेजमेंट से। हाँ, कि यार ये तो बड़ी उल्टी पड़ जाएगी, लोग हाँ। मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि ये ज्यादा उल्टी है।
وہ خبر پتہ کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ جو پہلے خبر لگی تھی اسی ایونٹ کی خبر لگی تھی، وہ یہ تھی کہ بھارت نے ہماری معاشی پالیسیز کو اپنا کر ترقی کر لی جی اور ہم پیچھے رہ گئے. ماشاءاللہ اسی فارمولے بنانے ہیں لوگ بنا کے ہوتے چیز نہ ویچ بھی جانے. یعنی میاں صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ دو لوگ غریب تھے، ایک نے پالیسی بنائی، دوسرے نے اس کے اوپر عمل کیا، دوسرا امیر ہو گیا، پہلے والا غریب رہا. مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں آپ نے یا تو ایک ایسی پالیسی بنائی جو پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، یا آپ پالیسی بنا کے آپ کو کسی نے دے دی، آپ اس قابل بھی نہیں تھے کہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے، یا واقعی یہ ڈسرپشن کا پرابلم تھا کہ آمریت آ گئی، آپ کو انسیریمونیلی ہٹا دیا گیا، اس وجہ سے نہیں ہو سکی. بٹ فرینکلی اسپیکنگ جو میاں صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ بھارت ہماری پالیسی اپنا کر آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے، اس میں تو سوال میاں صاحب سے بنتا ہے. اب انہوں نے کہا کیا؟ دوسری جب اس کو بعد اپڈیٹ کیا خبر، اور اس میں تفصیل بھی موجود ہے کہ انڈسٹری میں لگنے والے پیسے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ اپنی انڈسٹری شروع کر رہے ہیں پھر. دیکھیں کرامت مغل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاس ککھ بھی نہیں ہے پالیسی کے نام پہ. یہی اسحاق ڈار سے یار وہ بولتے ہی پڑھ لکھا ہوا بولتے ہیں. انہوں نے وزیر خزانہ کس کو بنانا ہے؟ اسحاق ڈار سے بیسٹ چوائس ہی نہیں ہے. جو کہتا تھا کہ میرا 26 سال کا تجربہ ہے IMF سے ڈیل کرنے کا، IMF should behave, Moody's should behave. انہوں نے 9 ماہ میں سکھا دیا کیسے کام. انہوں نے ناک سے ان کو نا جب جو گھسیٹیاں لگوائی ہیں نا اور سب کچھ بیچ بھی دیا ہے، وہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا. لوگوں کی زندگی برباد کر دی ہے $1 ارب کے لیے انہوں نے. اب میاں صاحب کے پاس فارمولا یہ ہے کہ آپ نشے بیچتے ہیں، آپ نے جناب ڈرگز کا، منشیات کا، اسلحے کا، ایکسٹورشن کی منی ہے، منی لانڈرنگ سے آیا ہوا پیسہ آپ کے پاس جو جیسا ہے وہ اٹھا کے یہ ایمنسٹی سکیمز وہ دیتے ہیں جن کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا. بالکل میاں صاحب کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. میاں صاحب نے آج تک جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا. میاں صاحب جو ہے وہ ان کے کاروباری طبقے کے ساتھ ان کے دور میں، اور ہمارے یہ جو جتنی ہماری پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں جو امیر ہے اس کے امارت میں اضافہ ہوا ہے، جو غریب ہے اس کی غربت میں اضافہ ہوا. اس کے علاوہ کیا اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، غربت میں اضافہ. یہ مارچ کرنے والے، فلانے کرنے والے، تو یہ میاں صاحب جناب وہ انڈسٹری میں لگنے والے پیسے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ ہے ان کی پالیسی کہ آج جس کے پاس کالا پیسہ ہے، کالا دھن ہے کسی کے پاس، آؤ چٹا کر. میں ابھی بھی شرط لگانے کے تیار ہوں کہ ان کی اپنی لگنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہ انہوں نے یہ بات کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا آنا کوئی فیل گڈ فیکٹر نہیں ہے سرمایہ کار کے. ایبسلیوٹلی. جو دعوے آپ کرتے ہیں نا کہ میاں صاحب آئیں گے تو جناب ایسے جادو کی چڑی گھمائیں گے، وہ سعودی عرب سے آ جائیں گے، اور UAE سے آ جائیں گے، اور قطر سے وہ بھی نہیں ہے 25 ارب فلانے آ جائیں گے. نہیں، یا جو یہاں پر بیٹھا ہوا سرمایہ کار اپنی مٹھی بند کر کے بیٹھا ہے، پیسہ باہر لے گیا ہے، وہ آ جائے گا کہ یار کہ اب میاں صاحب آ گئے، اب میاں صاحب آ گئے، اب تو ساری چیزیں اب تو سڑکیں بنے تو لہٰذا سڑکیں بنے گی، تو لہٰذا جو ہے نا وہ اب اپنا پیسہ لے آؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہو. رائٹ. تو جس معجزے کی، جس کرشمے کی امید میں انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا، they are going to fall flat on their nose. اب آ جاتے ہیں، اب لوگ ٹرک کے پار بھی دیکھ لیتے ہیں، صرف بتی نہیں، اس کے پار بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا. اب آ جاتے ہیں وہ جو معاملہ تھا نا، دیکھیں کچھ سرنڈرز کے بارے میں. جی میاں صاحب جب اقتدار سے اترے تھے، اور ہر مرتبہ اقتدار سے اترنے کے بعد وہ اپنا ایک وہ بناتے ہیں، وہ مجھے کیوں نکالا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، فلانا. پہلے تھا کہ میاں صاحب نا اپنا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ واپس نہیں لیں گے. آج کل بلاول نے تھا نا، انہوں نے لے لیا واپس. شہباز شریف نے نئی ڈیفینیشن رکھ دی. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یہ تھا کہ ووٹ جو ہے وہ سیکرڈ ہے، مقدس ہے، اور اس کی عزت اور حرمت کو پاکستان کے ادارے پامال کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ووٹ چوری کرتی ہے. عوام جس کو ووٹ ڈالتی ہے اس کو نہیں رہنے دیا جاتا. عوام جس کو چننا چاہتی ہے مینڈیٹ چرا کر کسی اور کو منتخب کر دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ تو ان کے اپنے منہ پر تھپڑ ہے جو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے اور ہم وزیر اعظم ہیں، تو اب دھاندلی کے ہیں. تو انہوں نے پہلے اپنا جو ہے وہ بیانیہ اپ گریڈ کیا. شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ ووٹ کو عزت دو کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم نے اس کی عزت ایسے کرنی ہے کہ ہم نے شبانہ روز محنت کرنی ہے، ہم نے خون پسینہ بہا کر اس کی خدمت کرنی ہے. یہ ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو.
دو بیانیہ ایک یہاں پہ ہو گیا سرنڈر. پھر ہوا کہ جناب میاں صاحب یہ تو سرنڈر کر لیں گے، چلے اقتدار کے لیے کچھ نہ کچھ لڑائی کر کے تو اداروں سے نہیں آیا جا سکتا، وہ مصلحت پسندی کے تقاضے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میاں صاحب نے 18-19 ستمبر کو تقریر فرمائی. انہوں نے کہا کہ مجھے خدا معاف نہیں کرے گا اگر جنرل باجوہ، جنرل فیض، میاں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، اعجاز الحسن مانیٹرنگ جج، تو فلاں 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 عمرتا بدیال کا نام نہیں لیا تھا اسے، باقی کو 4-5 پاناما بینچ، ہاں ان کے نام لیے اور وہ سب کچھ. یہ تو قتل سے بڑے مجرم ہیں. اچھا کہا کہ یہ نہیں واپس لیں گے، یہ بھی انہوں نے تقریر واپس لے لی اور وہ سب کچھ اس سے ہو گیا. پھر آیا جناب ایک معاملہ جب یہ سارا چل رہا تھا، 14 جولائی کو ایک پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب لندن میں میٹنگ شیٹنگ بھی کر کے آئے تھے. کچھ معاملات جو ہیں وہ دبئی میں بھی ہو چکے تھے، یہ اس کے تناظر میں وہ تو نہیں جب پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے تھے، نہیں سیٹ ایڈجسٹ، یہ میں 126 اچھا یہ ابھی 126 دن پہلے والے کی جی بات جی کر رہا ہوں. سوری میں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے نا پریس کانفرنس فرمائی. ہوں اس پریس کانفرنس میں انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اتحاد کی بات ہو رہی تھی نا کہ اتحاد ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، الیکٹورل الائنس بنے گا عمران خان کو شکست دینے کے لیے، سب اکٹھے ہو جائیں گے، ساری فورسز اکٹھی ہو جائیں گی. میاں صاحب نے فرما دیا، اس کے اوپر ویٹو کر دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر دی. اچھا ابھی بھی ان کے پاس کوئی فیس سیونگ موجود تھی کہ اچھا یار ہم تو بھی کوئی بلوچستان جا رہے ہیں، ہم کے پی میں کریں گے اتحاد، یا ہم کراچی میں سندھ میں کر رہے ہیں اتحاد، تو وہ تو ہمارے اسٹرانگ ہولڈ اور ہمارے صوبے نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی رانا ثناء اللہ صاحب نے 14 جولائی کو پریس کانفرنس کی. انہوں نے فرمایا کہ مسلم لیگ نواز 297 نشستوں پر شیر کا نشان ہوگا، اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی، اور قومی اسمبلی کے 140-41 حلقوں پر مسلم لیگ نواز اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی، اور ہر حلقے میں شیر دھاڑے گا. کسی سے نہ انتخابی اتحاد ہوگا، نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اکا دکا کے اوپر جہاں پہ ہماری روایتی طور کے اوپر نہیں رہی وہاں پر ہم شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اس کے علاوہ ہر جگہ ہوگا. صحیح. باقی تو آپ نے عمران خان کی سیاسی اترن اکٹھی کر لی کہ میاں صاحب نے پہننی ہے، کپڑے نہیں لے انہوں کو، سیاسی اترن آپ نے اکٹھی کی. آپ سیاسی کچرا چگنے کے لیے چلے گئے، آپ نے وہاں پہ سرنڈر کر دیا. اب پنجاب کی باری آئی تھی. پنجاب کے بارے میں دعویٰ ہوا تھا کہ ہم جب یہ سارا پروسیس بھی چل رہا تھا کہ یار چلے سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں تو ہم کر لیں گے، پنجاب میں ہم نہیں کریں گے. اچھا پنجاب ہی تو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے، لاہور اور یہ تمام پورا پنجاب ہمارے ساتھ لوگ چلے ہیں، ہماری پارٹی تنظیمی عہدیدار ہیں، لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، اچھے برے حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، فنڈ لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ادھر کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. اچھا وہ کل آ گئی ہے جناب، وہ ہو گیا جناب. اس محاذ کے اوپر بھی سرنڈر کا آغاز ہو گیا. ابھی مزید سرنڈرز کے لیے راستہ اس نے کھول دیا ہے. دعویٰ پہلے جو آیا تھا کہ بھائی، اور تصدیق کر دی کس نے؟ راجہ ریاض صاحب نے، کہ ہماری استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت چل رہی ہے. اس میں کہانی یہ ہے کہ کچھ 46 حلقے جنوبی پنجاب کے، اس میں 35 حلقوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے علاوہ بھی سینٹرل اور اس سائڈ کے اوپر بھی کچھ مین ان کے جو استحکام پاکستان پارٹی کے لیڈرز ہیں وہاں پر کوئی فارمولا بنایا جائے گا. اب یہ کس وقت تک ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن جو پنجاب کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ ذرا سن لیں. پنجاب میں کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھائی صدر پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کاف لیگ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے. سندھ میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے، دونوں جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. کے پی میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہوگی. پنجاب میں ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو سوچا جا سکتا ہے کہ جبکہ کاف لیگ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے، اگر ہمارے لیے آسانی ہوئی تو پنجاب میں کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کاف لیگ کے حوالے سے ماضی دیکھیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا
وہ جب بڑے میاں صاحب ان کے والد کا انتقال ہوا، میاں شریف میاں شریف صاحب کا، وہ میاں صاحب پاکستان سے باہر تھے، معاہدہ کر کے ان کو نکالا گیا تھا۔ آئی گیس 2004 کی بات ہے۔ تو میاں صاحب نے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، میاں صاحب نہیں آ سکے، معاہدہ کر کے گئے تھے مشرف کے ساتھ، اور وہ سارا میاں شہباز شریف آئے تھے واپس، لاہور سے واپس بھیج دیا جی۔ گیا۔ اور وہ جو واقعہ ہوا تھا نا، اس کو میاں صاحب نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے جیب میں وٹا جڑا ہے نا وہ رکھ لیں دو، کینا کہ یار نہیں، میرے لیے یہ کہ میں اس کی وجہ سے، کیونکہ پرویز الہی، شجاعت، یہ سارے لوگ یہ پاور میں تھے، انہی کی پارٹی سے ٹوٹ کے سی ایم تھا بنا پنجاب ہوا کا تھا سب پرویز کچھ، الہی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، کاف لیگ از اے نو گو ایریا، مسلم لیگ کاف نے، میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اقتدار کتنی بری چیز ہے۔ تو وہ تو ابھی اب ریسنٹ پاس میں دیکھ لیں، میں ان چیزوں پہ بات تو نہیں کرتے، وہ اپنی وائف اور اپنی والدہ کے جنازے میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ تو ہسٹری ساتھ یہ بھی ہے نہیں، یہ دیکھیں وہ جو تھا نا، وہ ان کو باقاعدہ پرائیویٹلی محفلوں میں گفتگو کرتے ہوئے، دیکھیں اس میں ان کو نا وہ تصویر شہباز شریف کو دکھانی چاہیے تھی، جب وہ ریکلائنر میں، آپ کو یاد ہے چودھری شجاعت، اسد علی زرداری اور شہباز شریف اکٹھے بیٹھے تھے، اور وہ لیٹ کے ان کی گفتگو تھی جب پنجاب اسمبلی میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے، اتنی شاندار تصویر یہ دیکھیں مغل صاحب، یہ جو میاں صاحب کا ہے نا کہ وہ پرائیویٹلی لوگوں کے ساتھ گفتگو میں جب ریپروچمنٹ کی اور اس کی سارے معاملات ہوئے کہ کاف لیگ کے ساتھ کوئی صلح ہو جائے، ان کو واپس شامل کر لیا جائے، کچھ ایسا معاملہ ہو جائے، اس وقت میاں صاحب پرائیویٹ کنورسیشنز میں لوگوں کو بتاتے تھے، پھر وہ لوگ آگے بتاتے تھے کہ میاں صاحب کا جواب یہ ہے کہ میں سب کچھ وہ کر سکتا ہوں، ان کی وجہ سے انہوں نے تو مجھے میرے باپ کے جنازے میں نہیں آنے دیا، تو میں ان کو کیسے معاف کر سکتا ہوں، ان کو کیسے ساتھ بٹھا سکتا ہوں، شامل کر سکتا ہوں۔ تو اقتدار کی بھوک ایسی ہے۔ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب وغیرہ کا، ان کی اگزامپل دیکھ لیں، جو بھٹو خاندان کے ساتھ ہسٹری رہی ہے چودھریز کی، ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر تو فلاں، اور کاف لیگ کے ساتھ قاتل لیگ کو قاتل لیگ بے نظیر کے حوالے سے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو وہ بھینس چوری کے مقدمے سے چودھری ظہور الہی والا کیس، ظہور الہی والا کیس، اور پھر جس پین سے دستخط کیے گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے اس کے اوپر، وہ جج سے وہ سزائے موت کا وہ قلم تحفے میں مانگنا، یہ پاکستان کی سیاست کی تاریخ کے اوراق میں رقم ہے۔ انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ سرنڈر کیا، بیٹھے، سب کچھ کیا، جن کی ذاتی تھی، صرف سیاسی معاملہ نہیں تھا، ذاتی بالکل ذاتی تھی، بالکل ایسی۔ اور یہاں پر جناب میاں صاحب نے اس معاملے پہ بھی سرنڈر کر دیا۔ اگر میاں صاحب نے یہ سرنڈر پہلے کیا ہوتا نا، تو شاید اس کو آپ ڈائجسٹ کرتے کہ یار چلو، یا مرجر ہو رہا ہوتا، وہ مل رہے ہوتے، شامل ہو رہے ہوتے۔ نہیں، جب آپ ان کو اپنے پارٹی ڈسپلن میں نہیں لا رہے، اور وہ کبھی بھی کسی کے ٹوٹ کے اتحادی بن سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنا پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دے سکتے ہیں، وہ چاہے تو نواز شریف کے بجٹ کو ووٹ دیں، چاہے نہ دیں، چاہے ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں، نہ دیں، جو آگے چل کر معاملات ہیں اس میں اپنی مرضی سے اپنی پارٹی پالیسی کا ووٹ رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ان کی شرائط پہ کسی کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا ہے، تو یہ باقاعدہ سرنڈر ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ چودھری شجاعت اور ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے اور نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ، نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر فلاں حلقے پہ شیر کے نشان پہ یہ الیکشن لڑیں گے، نہیں، یہ نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ سرنڈر ہوا ہے۔ آپ نے اپنی پارٹی، اپنے ساتھ چلنے والے ورکر کو ٹھڈا مارنا ہے ان حلقوں میں جہاں پر چودھری شجاعت صاحب نے یہ سائیکل لے کے آئیں گے، ہاں کہ اس کے اوپر میں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا ہے، تو وہاں پر آپ اپنے ساتھ چلنے والوں کو جو ہے وہ لات مار کے باہر کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ جو پی ٹی آئی کے چھوڑنے والے لوگ تھے، ان کو بھی اب اپنے کینڈیڈیٹس کے اوپر ترجیح دیں گے، اپنے ساتھ چلنے والے پر جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ اقتدار کی بھوک، جیسے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے یہ دن دیکھا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں دیکھا۔ وہ اقتدار کی جو بھوک ہے انہوں نے ہمیشہ، وہ بریانی سے تو نہیں ختم ہوگی نا، ککڑ چھولوں سے بھی نہیں ختم ہوگی، قیمے والے نان سے بھی نہیں ہوگی، قیمے والے نان سے بھی نہیں ہوگی، اس کے لیے یہ سرنڈر کرنے پڑیں گے۔ تو دعوے شاوے غلط ہو گئے، میاں صاحب ہیز ونس اگین سرنڈر۔ صحیح۔ چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔